अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदस खुताब ज़ुरक़तोई किस्सा मुख्तसर जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 18 सूरत अन-नूर उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 60 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 61 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, तो शुरू करते हैं। आयत को पहले पढ़ लेते हैं। लैसा अलल अअमा हरजुम वला अलल अअरज हरजुम वला अलल मरीद हरज। तर्जमा है कि अंधे और लंगड़े पर और बीमार पर कोई पाबंदी नहीं, और वला अला अनफुसिकुम, और तुम पर भी कोई पाबंदी नहीं, अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, कि खाओ तुम अपनी औलाद के घरों से, औ बुयूति आबाइकुम, और खाओ अपने आबा के अपने बाप दादा के घरों से, औ बुयूति उम्महातिकुम, या खाओ अपनी माँ के घरों से। यहाँ पर खाओ का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। अन ताकुलू में इन तमाम पर ये अन ताकुलू का वर्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। आगे पढ़ लेते हैं। औ बुयूति इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से, औ बुयूति अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों से, औ बुयूति आइमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों से, औ बुयूति अम्मातिकुम, या अपनी पुफियों के घरों से, औ बुयूति अख्वालिकुम, या अपने मामुओं के घरों से, औ बुयूति खालातिकुम, या अपनी खालाओं के घरों से, औ मा मलक तुम मफातिहहु औ सदीकिकुम, या उस घर से जिसके तुम मालिक हुए, यानी उसकी चाबियों के, औ सदीकिकुम, या अपने दोस्त के घर से, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं यहाँ तक। सबसे पहले आयत का पहला हिस्सा देख लेते हैं। लैसा अलल अअमा हरजुम वला अलल अअरज हरजुम वला अलल मरीद हरज, कि इन पर भी हरज नहीं है कि वो खा सकते हैं। किसके घरों से? कि देखिए उस दौर में ऐसा था कि जो असहाब गज़वात में शिरकत के लिए जाते, तो जो रह जाते ना, यानी अगर कोई अपाहज हैं या वो गज़वा में शिरकत नहीं कर सकते, बीमार हैं या नाबीना हैं, अब वो जंग में नहीं जा सकते, तो उनको पीछे से अपने घर सपुर्द कर देते और कहते कि हमारे अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा, इनको कोई सामान की ज़रूरत या एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा वो देख लीजिएगा, और आप हमारे घर से खा पी सकते हैं। लेकिन जब वो जिहाद पे चले जाते तो पीछे से ये मुसलमान जो कि नाबीना होते या अपाहज होते किसी भी तरह से या बीमार, ये इसको अपने लिए मुनासिब ना समझते कि हम किसी के घर से ऐसे ही कुछ खाएं। हालांकि वो जाते वक्त परमिशन दे कर जाते कि आप हमारे घर की हिफाजत करें और आप जो चाहें खा पी सकते हैं, लेकिन ये हजरात अपने लिए इसको मुनासिब ना समझते, क्योंकि अब तक हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। लिहाजा हुक्म नाजिल हुआ और हुक्म दे दिया गया कि इन पर कोई हरज नहीं कि ये खा सकते हैं, यानी इनके लिए जायज़ है। एक और तफसीर के मुताबिक ये हुक्म इस तरह से है कि वो लोग अगर मिल के, जिस तरह दोस्त दोस्त होते हैं ना, बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो अगर ये किसी के पास जाते, अरब लोग मेहमान नवाज़ कौम थे, वो मेहमान नवाज़ी को पसंद करते थे, ठीक है, मेहमान नवाज़ी करना पसंद करते थे और करवाए जाना भी समहाउ इन अ वे, ठीक है। तो बहरहाल फिर इस तरह होता कि जब ये बैठते तो एक दोस्त के पास अगर कुछ नहीं है तो वो इनको अपने साथ पकड़ता कि आओ हम फ़लाँ के पास जाते हैं और खाना खाते हैं। तो ये फिर अपने लिए इसको नामुनासिब समझते कि हम क्यों किसी पर, यानी इन अ वे वो समझते कि हम बर्डनड हैं या हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम फ़लाँ के घर जाके खाना खाएं। तो हुक्म ये हुआ कि इन पर अलाउ है कि अगर इनको कहा जाए तो वो इस सूरत हाल में खाना खा सकते हैं, ठीक है, जबकि मालिक इनको परमिशन भी दे रहे हैं। अब आगे जो जिक्र आया ना कि वला अला अनफुसिकुम, तुम्हारी जान पर भी कोई हरज नहीं, अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम खाओ इन घरों में से। अब लिस्ट नीचे आ गई। अब इस आयत को पहले समझते हैं, ठीक है, उस दौर के हवाले से, फिर इसको आज के दौर से रिलेट करेंगे कि वल्लाह
ایسا تو کہیں دیکھنے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. انسان اپنے گھر میں بھی بیگانہ ہے تو کسی ماموں یا کسی پھپھو کے گھر کیسے جا سکتا ہے ایسے ہی، اور کیسے کھا سکتا ہے ان کے گھروں میں سے، ٹھیک ہے. اس چیز پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں. اور اچھا، پہلے اس دور میں تھا کہ یہ گھر تمہارے اپنے ہیں، اور یہ کل 11 گھروں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے اگر ان صاحبان کو تم پسند ہو اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم ان کے گھر میں جب آؤ تو تم ان کی اجازت کے بغیر کچھ کھا لو، تو تم کھا سکتے ہو. یعنی ایک دفعہ کی اجازت، جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ اپنی اولاد کے گھر، اپنے بیٹے کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں سے کچھ بھی کھا سکتا ہے، کچھ پھل پڑے ہیں، کچھ کھجوریں پڑی ہیں، کچھ میوہ جاتا ہے، وہ اٹھائے اور کھائے. کیوں؟ بیٹے نے کون سا کچھ کہنا ہے؟ بیٹے نے کہا ہوا ہے ابا جان آپ کا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے. بیٹی کے گھر جاتے ہیں، ابا جان آپ کا اپنا گھر ہے. وہ آج کے دور سے بھی ریلیٹ کریں گے نا کہ ہمارے ہاں تو رسومات ہے نا کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا جہاں پر اس کو بیایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا اسلام کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اپنے اولاد کا گھر ہے، اس نے آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، اور وہ یہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے گھر سے لیں، تو یہ آپ کو کس حد تک الاؤ ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کل 11 گھر ہیں، دوبارہ سے ان کو ان لسٹ کرنا لازمی نہیں تھا، ترجمے میں واضح ہے. ان گھروں میں عرب لوگ جو ہیں وہ فریلی، جب حکم ہوا نا کہ آپ اس طرح سے، اس طریقے سے داخل ہوں، اجازت لیں، اس طرح خیال رکھیں نکات کا، اس کے بعد آپ یہ کہ اگر انہوں نے آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے، ایک ٹائم الاؤ کیا ہے، فار ایگزامپل کسی نے کہا ہے آپ کا اپنا گھر ہے، جو چاہیں جہاں سے چاہیں اٹھائیں اور کھائیں، ٹھیک ہے، جس وقت مرضی آئیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو حدود اور باؤنڈریز اسلام نے لگا دی ان کے علاوہ کبھی بھی ان کے گھر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن اوقات میں انہوں نے یعنی 3 اوقات ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھے اسی رکوع کی ابتدائی آیات میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس میں بھی آپ کو کوئی حد درجے کی پابندی نہیں لگا رکھی، تو آپ پرمیشن لے کے ان اوقات میں بھی ان کے گھر جا سکتے ہیں. اور آپ کو انہوں نے کھانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، 1 دفعہ 2 دفعہ، اب ہر دفعہ تو نہیں نا بیٹا میں آپ کے گھر آیا ہوں تو مطلب میں یہ اٹھا سکتا ہوں یا میں لے، ابا جان آپ کا اپنا گھر ہے آپ لیں، امی جی آپ کا اپنا گھر ہے آپ لیں، تو بار بار پوچھنا نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. اس دور میں دیکھیں پیورٹیز کتنی تھی. آپ چچا کے گھر جا رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، پپھو کے گھر جا رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، خالہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، ماموں کے گھر جا رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس دور کو اگر دیکھا جائے نا، آپ کو ایک بہت سٹرینج بات بتاتی ہوں. دوست کا ذکر ہے نا، او صدیقکم، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے دوست کے گھر سے بھی کھا سکتے. کوئی شخص چلتا مسافر ایک شہر سے گزرے، اسے معلوم ہے کہ میرے فلاں جاننے والے دوست کا گھر یہاں پر ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص مدینہ سے گزر رہا ہے، مکہ کا ہے، اور وہ سفر کے دوران اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، غلام حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا دوست ہوں، اسے بتا دینا میں آیا تھا، میری خدمت کیجیے. وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے وہاں سے دوست، اور پھر غلام اپنے مالک کو بتاتا ہے کہ آپ کا فلاں دوست آیا تھا اور وہ آیا تو میں نے اس کو آپ کے مال میں سے یہ چیز کھلائی ہے، اس طرح. تو وہ اس خوشی میں اس غلام کو آزاد کر دیتا تھا، اللہ اکبر، کہ اس نے میرے فلاں دوست کی خاطر تواضع کی ہے. یہ سٹیٹس تھے عرب کے ان لوگوں کے اس دور میں کہ وہ مہمان نوازی اس قدر پسند کرتے ہیں. مہمان نوازی کس لیول کی پسند کرتے تھے وہ اس کو آگے جا کے ہم احادیث سے بھی جوڑیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. صبح کا کھانا بنا، شام ہو جانی، کھانا ہی نہ کھانا، کہ کوئی آئے تو ہم اس کو ساتھ ملا کے اس کے ساتھ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے. اس کا بھی آگے آیت میں ذکر آئے گا، ٹھیک ہے. ابھی ان رشتوں کا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ہو گیا، الاؤ ہو گیا اسلام میں کہ جی آپ کھا پی سکتے. اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا دور اگر ریلیٹ کریں تو دیکھیں اجماع اور قیاس کی بھی گنجائش ہمارے اسلام نے ہی ہمیں دی ہے نا. تو قیاس کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہم پھپھو کے گھر جائیں تو یا ہم کسی ایک بھی رشتہ دار کے گھر جائیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے کہ ہم پرمیشن کے بغیر نہیں وہاں سے کچھ کھا پی سکتے، اس صاحب خانہ کی پرمیشن ہمیں نہیں ہے. تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سے بالکل یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ ہم کسی خالہ، کسی پھپھو، کسی چاچو، کسی ماموں کے گھر چلے جائیں اور بغیر بتائے فریج کھولیے کھائے. جی سورہ نور میں حکم ہمیں ہے. کیوں بھئی؟ ان صاحب خانہ سے پوچھیں، اس نے آپ کو فور دی فرسٹ ٹائم پرمیشن دی ہے، اس نے آپ کو پرمٹ کیا ہے کہ ہاں آپ جب بھی جائیں کچھ بھی چاہیں اٹھا کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ آج کے دور میں مروت اتنی، لحاظ اتنا رہ گیا ہے، جی ہاں جی آپ کا اپنا گھر ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بات دل سے نہیں کہی گئی ہوتی، اور اس بات کا کہنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جس کو کہی جا رہی اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلاں پرسن مجھے کہہ تو رہا ہے کہ آپ جب چاہے گھر آ سکتے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، لیکن یہ محاورہ ہے،
یہ اصل میں مجھے ایسا نہیں کہہ رہا، اور آپ جب چاہے جو چاہے کھا سکتے ہیں، یہ بھی وہ اپنی فرط محبت سے کہہ رہا ہے، محاورتاً کہہ رہا ہے، اس سے مراد حقیقی طور پر نہیں، یہ بات دونوں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب عقل بنایا ہے، ٹھیک ہے، سمجھدار بنایا ہے۔ تو اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فلاں نے ایک دفعہ زبان سے نکالنے کی، اس کے زبان سے نکالنے کی دیر ہے، آپ اس کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنے اس کہے پر پچھتائے، اور آپ اس کے گھر سے اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے وہ ہلہ بول دیں اس کی چیزوں پہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے اصل میں نہیں کہا، ٹھیک ہے، اس کے انداز بیان سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے جملہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی، تو ایسے شخص سے بھی آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر سے اس کی پرمیشن کے بغیر کھائیں، ٹھیک ہے، اس دور میں۔ اور یہ جتنے بھی گھر بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی، اور میں کہوں کہ الحمدللہ جو دور حاضر ہے اس میں اتنا تو چلو ریلیکسیشن ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے گھر ہے، بیٹے کے گھر جا رہے، یا اولاد اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہے، یا بہن بھائی ایک دوسرے کے گھر آ جا رہے ہیں، تو یہاں اتنی فارمیلٹیز نہیں ہیں۔ جہاں تک فرض رشتوں کی بات کی جائے نا، تو یہاں اتنی فارمیلٹیز نہیں ہیں، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے چچا کے گھر جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی چچا چاچی ایک الگ گھر ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، تو فارمیلٹیز آج کے دور میں ہیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو الاؤ، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر ایک کا گزارا ہو رہا ہے، ہر کوئی الاؤ نہیں کرتا آئیں آپ ہمارے گھر اور کھائیں۔ تو ایسے میں ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اپنے گھر ہیں اپنوں کے، لیکن قیاس یہی کیا ہے علماء نے، پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور بات، ہم ان ساری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں، ہاں بھئی حالات ایسے نہیں ہیں، آج ہم کسی کے گھر جا کے ایسے نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو بھی ذرا میئر کریں نا کہ ہم اگر ان رشتوں سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کے چچا ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کی مومانی ہیں، کسی کے پھپھو ہیں، کسی کی خالہ ہیں، سم تھنگ، ٹھیک ہے، تو ہمارا ان رشتوں میں بندے ہونے کی حیثیت سے اس آیت کی روح سے حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ریلیٹیوز کو الاؤ کریں کہ آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں، اور آپ یہ کھانا آپ کے لیے ہے، یعنی مہمان نوازی اچھے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، آج کل نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہم فلاں کے گھر گئے، اس نے ہمیں صرف کولڈ ڈرنک پلائی، ٹھیک ہے، تو اب وہ ہمارے گھر آئے تو ہم نے بھی یہی پلا کے اٹھانا ہے، ہم پر بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم اس کولڈ ڈرنک کے ساتھ کچھ اور ریفریشمنٹس کا سامان ہی رکھ دیں، ٹھیک ہے، ہمارے حالات ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے پوچھا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے ہاں گیا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اب وہ میرے ہاں آیا ہے، تو میں اس کی مہمان نوازی کروں یا بدلہ پورا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، ہم بھی اس کے ساتھ ویسا کریں، ہم بھی بدلہ لیں گے، ہم فلاں کے گھر گئے، اس نے کچھ نہیں کھلایا پلایا، ہم بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم آج کل کا دور ہے لینے سے دینا، دینے سے لینا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم مہمان نوازی کرو، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ اور آیت کا باقی کا حصہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے لوگ کس لیول کے مہمان نواز تھے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا مراد ہے، یعنی عرب کے وہ لوگ ایسے تھے کہ صبح میں کہیں کھانا بنتا، مہمان کا ویٹ کرتے، مہمان نہیں آ رہا، کھانا پڑا ہے، مہمان نہیں آ رہا، کھانا پڑا ہے، مہمان نہیں آ رہا، کھانا پڑا ہے، انہوں نے نہیں کھانا۔ مدینہ کے کچھ قبائل ایسے تھے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں حکم کیا ہوا کہ تم پر کچھ حرج نہیں ہے کہ اگر مہمان نہیں آ رہا تو تم کھا سکتے ہو، کوئی تنگی نہیں ہے، مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ ہاں، مل کر کھانا افضل ضرور ہے، لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو تم کھا سکتے ہو، تم پر فرض نہیں ہے کہ کسی مہمان کو ساتھ لے کر ہی کھاؤ، لیکن اگر تم مل کر کھاتے ہو تو بہت بہترین ہے۔ ایک مرتبہ نا صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے عرض کی، ایک طرح سے اپنا ایک مسئلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے ارشاد فرمایا، تم الگ الگ کھاتے ہوگے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔
تو وہ دور دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں، تو ہم جن شکایتوں میں پڑ رہے ہیں نا کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، تو چلیں وہ شکایتیں آج اپنی ذات سے دور کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بہن، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹی ہیں، ہم جن رشتوں میں منسلک ہیں، ہم کسی کے چچا ہیں، ہم کسی کی پھپھو، خالہ ہیں، ماموں ہیں، تو ہم نے ان کو کس طرح سے رشتوں کو نبھانا ہے اور ہم نے کس طرح سے کسی کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اپنے گھروں کو ہمیشہ ویلکم کے لیے تیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی آئے تو وہ خوشی سے یہاں سے واپس جائے، کوئی بھی آئے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ ویلیو رکھتا ہے ہمارے لیے اور اس کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا ذکر ہوا کہ اچھا اب تم گھروں میں جا رہے ہو، ان کی تمام تفصیلات ہم نے پڑھ لی۔ اگر تم داخل ہو رہے ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پھر ذکر ہوا کہ ہم جا رہے ہیں کسی کے گھر، تو سٹارٹنگ میں جو وارم ویلکم والا طریقہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ کلمہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مبارک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو بھی ہے۔ تو آج کا لیکچر جو اگر اس کو مجموعی طور پر سمیٹا جائے تو اسی طرح سمیٹا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین شخص وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہو، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو دین نے جو باؤنڈریز لگائی ہیں، ان باؤنڈریز میں رہنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی عقل مندوں کی نشانی ہے، اور مومنوں کو یہی زیب دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔